अस्सलाम वालेकुम प्यारे किसान भाइयों, जैज़ बाखबर किसान वीडियो चैनल में खुश आमदीद। आज हम अपने किसान भाइयों को लाए हैं पाकिस्तान पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहां आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम कोशिश करेंगे कि रोज़ जो आपकी पोल्ट्री से रिलेटेड सवालात हमें मौसूल होते हैं उनके मुतालिक आपको आज जवाबात दिए जाए, और आपकी जितने भी जो है सवालात हैं पोल्ट्री के से मुतालिक, जैसे कौन सी ब्रीड लगाई जाए, किस तरह के अंडे होने चाहिए, कहाँ से अंडे लेने चाहिए, उनकी बीमारियों से रिलेटेड जो आप सवालात पूछते हैं उनके जवाबात आज हम आपको बता सकें। तो चलते हैं अपने आज के मेहमान के पास। अस्सलाम वालेकुम प्यारे किसान भाइयों, जैज़ बाखबर किसान वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। हमारी कोशिश होती है कि हमेशा हम एक मुनफरिद मेहमान को आपके साथ मिलवाएं और उनके पास इतना नॉलेज हो कि आपकी तमाम मसाइल का हल वो आपको दे सकें। आज के भी हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही ख़ास इंसान है, डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, जिनका ताल्लुक़ PRI से है और वो डायरेक्टर पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आज हम इनके जितने भी ज़िंदगी का एक निचोड़ है उससे एक फ़ायदा उठाना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि तमाम किसान भाइयों के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी हमें कॉल सेंटर पे क्वेश्चन आते हैं, उन सब के आंसर्स हम उनसे ले सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, किसान भाई हैं, उनकी मुख्तलिफ़ क्यूरीज़ आती हैं पोल्ट्री के बारे में कि कौन सी मुर्गियाँ लेनी चाहिए, कौन सी ब्रीड ज़्यादा अच्छी है, अंडों के लिए कौन सी अच्छी है, गोश्त के लिए कौन सी अच्छी है, और उनकी कुछ क्यूरीज़ हैं कि जैसे कि मुर्गियाँ अंडे देना बस कर देती हैं बीच में, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, या अगर कोई बाकी स्केजुअल्स हैं, लाइक किस तरह से उनको ये पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए ताकि एक बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। थैंक यू वेरी मच जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। बिल्कुल सर। अक्सर औक़ात ये जो शिकायत आती हैं, ये हमारी जो घरेलू मुर्गबानी होती है इसके बारे में ये शिकायत आती हैं। बिल्कुल सर। और चूँकि सर्दियों में ही अंडों की ज़रूरत होती है और सर्दियों में ही शिकायत ये आती है कि मुर्गियों ने अंडे कम कर लिए। बिल्कुल सर। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम मुर्गियों की अंडे देने की जो रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनज़र नहीं रखते। अंडों की पैदावार के लिए एक तो अच्छी नस्ल की मुर्गियां दरकार होती हैं, फिर ये है कि उनको अच्छी खुराक दी जाए, और तीसरी चीज़ ये है कि इन मुर्गियों के इलाज मुआवजे के लिए और ख़ुसूसी तौर पे इनको हिफाजती टीकाजात लगवाए जाएं, और चौथी सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अंडा बनने के लिए मुर्गी के अंदर उसके लिए ख़ुसूसी कुछ हार्मोन्स दरकार होते हैं। उन हार्मोन्स के रिलीज़ के लिए इन मुर्गियों को कम से कम 17 घंटे दिन की रोशनी मिलाकर लाइट चाहिए होती है। चूँकि सर्दियों के अंदर दिन की रोशनी का दौरानिया जो है वो कम हो जाता है, तो इसलिए वो फार्मर हजरात या वो अहबाब जिन्होंने घरों में मुर्गियां रखी होती हैं और उनकी मुर्गियां अंडे कम कर जाती हैं, तो सर्दियों में यही शिकायत करते हैं। हम उन्हें ये तजवीज़ करते हैं कि आप दिन की दौरानिया को मद्देनज़र रखते हुए, फ़र्ज़ किया दिन की रोशनी का दौरानिया है 10 घंटे, तो आप 7 घंटे उनको आर्टिफिशियल लाइट दे दें, तो यूं मुर्गियों का वो जो हार्मोनल लेवल जो है वो पूरा हो जाएगा और मुर्गियां अंडे देने शुरू कर देती हैं। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि बीमारियां, खासकर जो रानी खेत की बीमारी है, इसके अंदर इसकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत जो है अगर जिस्म के अंदर कम हो जाए तो भी मुर्गियां अंडे देने कम कर देती हैं। तो इसलिए इन मुर्गियों को हम ये तजवीज़ करते हैं कि हर 2 माह के बाद रानी खेत का हिफाजती टीका लगवा लिया जाए। और तीसरी ये है कि खुराक की कमी, साफ ज़ाहिर है क्योंकि अंडा एक खुराक है, अगर खुराक की कमी होगी तो उस वजह से भी मुर्गियां अंडे देना कम कर, उसको ये जांचा जाए कि ये खुराक की कमी क्यों वाक़ई हो रही है। अक्सर और बेशतर ये होता है कि इन मुर्गियों के अंदर अंदरूनी कीड़े होते हैं, जो आप खुराक तो दे रहे हैं लेकिन अंदरूनी कीड़ों की वजह से मुर्गी की अपनी ज़रूरत जो है, उसकी अपनी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट और उसकी अंडे की प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि क्या हमारे इन मुर्गियों की प्रॉपर डिवर्मिंग हो गई है, और अगर प्रॉपर्ली वो डिवर्म्ड हो तो उसके बाद जो है अच्छी खुराक उनको दी जाए, पानी उनको वाफर दिया जाए। अक्सर का ये भी होता है कि हम साफ पानी इन मुर्गियों को नहीं देते, गंदा पानी पीती हैं, वहां से जो है कीड़े भी इनके जिस्म के अंदर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं और इनकी अपना भी इनको साफ सुथरा पानी नहीं मिलता। तो खुराक और पानी को जब आप
پورا کر دیں گے تو یہ مرغیوں کی جو یہ شکایت ہے کہ یہ سردیوں میں انڈے نہیں دیتی وہ دور ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ سر، اس میں جو جس طرح آپ نے بات کی کہ خوراک ایک اہم پہلو ہے، تو کیا کوئی خاص خوراک ہے جو ان مرغیوں کو دینی چاہیے یا کوئی بھی دی جا سکتی ہے لائک گھریلو سطح پہ؟ دیکھیں جی، گھریلو سطح پہ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور ہم نے ایسی بریڈز ایوالو کی ہیں کہ جو گھریلو سطح پر کچن ویسٹ کے اوپر پل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر گھر کے کچن کا جو پھل ہیں یا سبزیاں ہیں ان کا جو بچا کھچا جو سبزیاں ہیں آپ نے کتری اور وہ جو بچا کھچا ہے، گھر کی بچی کھچی روٹیاں ہیں، بچا کھچا سالن ہے، چاول ہیں، یا آپ نے انڈا ابالا اس کا جو چھلکا ہے وہ مرغیوں کے آگے ڈال دیں، ایون چائے کی پتی ان مرغیوں کے آگے ڈال دیں، اگر دودھ کوئی پھٹ گیا ہے تو وہ ان مرغیوں کے آگے ڈال دیں۔ غرض ہے کہ گھر کا جتنا کچن ویسٹ ہے وہ ان مرغیوں کی غذائی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے۔ صرف غذائی کمی اس وقت واقع ہوتی ہے جب ان مرغیوں کے اندر اندرونی کرم یا اندرونی کیڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور سر یہ اگر ہم اس کو ایک کمرشل سکیل پہ لائک ایک فارم کی صورت میں اگر دیں تو اس صورت میں اگر مرغیاں انڈے دینا بس کر دیتی ہیں تو ان میں سے جتنی بھی وجوہات ہیں اگر ان میں سے خوراک ایک وجہ ہے تو کیا ہمیں کوئی فیڈ چینج کرنی چاہیے یا وہی فیڈ کوئی ایک اسپیسیفک فیڈ ہے جو ان کو دینی چاہیے؟ دیکھیں جی، دیہی مرغبانی میں جب آپ اس کے بزنس ماڈل کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان مرغیوں کو اوپن فری رینج میں ان کو پالیں تاکہ یہ باہر سے گھوم پھر کے اپنی خوراک کی ضرورت کو پوری کر لیں، اور مختلف قسم کی غیر مروجہ قسم کی بھی کچھ خوراکیں بنائی جا سکتی ہیں جس میں آپ گھریلو سطح پر آپ خوراک بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مکئی جو ہے وہ آپ اس میں ڈال لیں، آپ اس کے اندر جو ہے آپ نے تھوڑی سی جو ہے وہ کھل جو ہے اگر جیسے سرسوں کی کھل ہے تھوڑی سی وہ ڈال لیں، آپ نے مختلف قسم کی دالیں جو ہیں وہ چھڑوائی ہیں آپ کے پاس ان کا کرہ موجود ہے وہ ان مرغیوں کے آگے ڈال دیں۔ لیکن اگر ان مرغیوں کو آپ تقریباً کوئی اگر 30% سے 40% تک اگر انہیں کمرشل فیڈ بھی ساتھ دیتے رہیں گے تو یہ مرغیوں کی غذائی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو سر اکثر اس طرح کہا جاتا ہے، مطلب لوگوں کے جو ہمارے شہری کھانے والے لوگ ہیں جو مرغی کھاتے ہیں یا انڈا کھاتے ہیں ان کے کچھ شکوک و شبہات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیڈ دی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے، ہماری ہیلتھ کے لیے وہ اچھا نہیں ہے، تو اس طرح سے اگر دیسی مرغیوں کو یا گھر کی مرغیوں کا وہ فیڈ دیتے ہیں تو کیا وہ واقعی نقصان دہ؟ اس میں ایسے کیا اجزاء ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اتنا لوگ ڈرتے ہیں اس انڈے کو کھانے میں؟ دیکھیں جی، کمرشل فیڈ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر نقصان دہ ہوتی تو سب سے پہلے مرغی کو نقصان ہوتا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نہ اس خوراک کے اندر ہارمونز استعمال ہوتے ہیں، نہ کوئی سٹیرائڈز استعمال ہوتے ہیں۔ دراصل پولٹری سیکٹر کے اندر اتنی زیادہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہے کہ ہم ان مرغیوں کی غذائی ضرورت کو کما حق ہو جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ان کی انرجی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، پروٹین کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، ان چکنائیوں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، نمکیات اور حیاتین کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ہم اس پہ تجویز یہ کرتے ہیں کہ آپ مختلف قسم کے سیریلز ہیں جیسے مکئی ہے، نکو ہے، آپ کا باجرہ ہے، جوار ہے، یا آپ کے پاس رائس پالش ہے، ڈیفرنٹ آئل سیڈ میلز ہیں، اس کے اندر آپ ماربل پاؤڈر ڈال لیں کیلشیم کی ریکوائرمنٹ کو پورے کرنے کے لیے، خود ہی نمک ڈال لیں اور اس کو شیرے کے ساتھ ملا کے، تو یہ ہمارے ایگریکلچرل جو پروڈکٹس ہیں یا جو ویسٹ ہیں وہی ان مرغیوں کی خوراک کے اندر استعمال بنانے کے دوران استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے قطعاً کوئی ایسی پریشانی یا ایسی فکر والی بات نہیں ہے، نہ اس کے اندر ہارمونز، نہ سٹیرائڈز، نہ کوئی ایسا کوئی ایسا فیکٹر ہوتا ہے کہ جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ بڑی سیف فیڈ ہوتی ہے، یہی تو وجہ ہے کہ مرغیوں کو نقصان نہیں ہوتا، مرغیاں اس کے اندر پراپر گرو کرتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ برائلر مرغی جو ہے وہ تقریباً 32 سے 35 دن کے اندر آپ کو تقریباً 2.25 kg 2 kg کے قریب وزن دے دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی نقصان دہ چیز نہیں موجود نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سر، ایک تو یہ، اس کے علاوہ ہمارے شہری لوگوں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیسی انڈے چاہیے۔ اس میں آپ تھوڑا سا ہمیں دیسی مرغی اور دیسی انڈے کا جو پہچان ہے یہ دو چیزیں اگر آپ ہمیں
بتا دیں, کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ مصری ہے یہ دیسی نہیں ہے, یہ کراس ہے یہ دیسی نہیں ہے, جبکہ اگر ہم کسی ویٹ ڈاکٹر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ سب دیسی ہی ہے. تو اس کی تھوڑا سا آپ بریفنگ دے دیں کہ کس طرح سے دیسی انڈا کون سا اور کون سا دیسی نہیں. دیکھیں جی, جو ہمارا ٹیبل ایگ ہے, کمرشل جو ہمارا ایگ ہے, وہ اس کی سب سے بڑی تو پہچان یہ ہے کہ اس کا ایگ شیل جو ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے. بالکل سر. ہمارا یہ جو دیسی مرغیوں کے جو انڈے ہیں یہ کمپیریٹیولی براؤن ہوتے ہیں, براؤن شیل ہوتے ہیں. لیکن کمرشل مرغیوں میں بھی اگر ہمارے بریڈنگ فلاکس ہیں تو ان کا انڈے کا چھلکا جو ہے براؤن ہوتا ہے. صرف اور صرف جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دیسی مرغیاں ہیں یہ باہر گھوم پھر کے مختلف قسم کے اجزاء, مختلف قسم کی خوراکیں کھاتی ہیں جن کے اندر کچھ ایسے پگمنٹس بھی جیسے کیروٹینائڈز ہیں, کچھ فلیورنگ ایجنٹس ہیں جو اس کی یولک کو خصوصی طور پہ چند فلیور دے دیتے ہیں. ادروائز البیومن اور باقی جو یولک کا کنٹینٹ ہے اس حوالے سے دیسی انڈے میں اور کمرشل مرغی کے انڈے میں نیوٹریشنلی کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. ظاہری پہچان کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دیسی مرغی کا انڈا ہوگا اس کی کمپیریٹیولی جو یولک کا جو کلر ہے وہ زیادہ ڈارک ہوگا اور اس کی جو البیومن ہے وہ زیادہ تھک ہوگی. ماشاءاللہ سر, ویسے تو کافی سارے کوسچنز کے آنسر ہو چکے ہیں, لیکن کیا جو اس ٹائم پر اگر کوئی شخص بزنس کرنا چاہتا ہے پولٹری کا تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ اگر وہ پولٹری بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کون کون سے سٹیپس لے تاکہ وہ ایک سکسیسفل بزنس انیشیٹ کر سکے؟ دیکھیں جی, کمرشل مرغبانی میں تو اس وقت ہائی ٹیک فارمنگ سسٹم ہی کے اندر فارمنگ ہو رہی ہے, وہی سسٹم ہی فیزیبل ہے. اور اس کے اوپر چونکہ ٹیکنالوجی انڈکشن ہے, آپ کو ڈیفرنٹ اپلائنسز جو ہیں اس کے اندر اپلائی کرنی پڑتی ہیں, لگانی پڑتی ہیں, جس وجہ سے اس کی جو کاسٹ ہے وہ ملینز میں ہے. تو وہ فیزیبل اسمال پولٹری فارمنگ پہ وہ فیزیبل نہیں ہے. البتہ ہم ایک نیا سیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اور وہ ہے فری رینج چکن فارمنگ کا. اس کو اگر بزنس ماڈل کے طور پر اڈاپٹ کیا جائے کہ ایک جگہ پہ آپ 2000 سے لے کر 10,000 تک مرغیاں اگر فری رینج میں ان کو پالیں, اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ اس کے اندر ویلیو ایڈیشن لے کر آئیں. ویلیو ایڈیشن سے میری مراد یہ ہے کہ مرغے کا جو گوشت ہے اس کو آپ پراپرلی پروسیس کر کے, پیک کر کے اچھے سٹورز کے اوپر آپ فروخت کریں. اسی طرح جو ان مرغیوں کے جو انڈے ہیں ان کو بھی پراپر پیک کر کے اگر بڑے سٹورز کے اوپر آپ فروخت کریں تو اس سے یہ جو ماڈل ہے یہ بہت حد تک فیزیبل بن جاتا ہے اور یہ نیا سیکٹر ہے, اس کو چھوٹے لیول پر بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس میں سر جس طرح سے یہ فرٹیلائزڈ ایگز ہوتے ہیں جو فرٹیلٹی کے قابل ہوتے ہیں, یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ اکثر کیوریز ہمیں آتی ہیں ہمارے کال سینٹر پہ کہ انڈے ہمیں کہاں سے ملیں گے, ہمیں چوزے کہاں سے ملیں گے, ہماری اپنی ہیچری ہے, ہم نے وہ مطلب کہ اس طرح کی کیوری. تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ کلیئر کر دیں. اپنے بزنس کے طور پہ چھوٹا فارم بنانا ہے تو اس کے لیے ہمارے یہاں پنجاب میں فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے اندر سمندری اور ملتان کے اندر ملتان ڈسٹرکٹ اور گوجرانوالا ڈسٹرکٹ, یہاں پہ یہ جو رورل پولٹری فارمنگ کافی حد تک ہو رہی ہے. تو وہاں ہیچریز بھی انسٹالڈ ہیں, وہاں سے چوزا بھی اویلیبل ہو جاتا ہے ان دیسی مرغیوں کا, آپ وہاں سے خرید کے آپ اس کو اپنا فارم جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص خود سے چوزے نکلوانا چاہتا ہے, اس کو ایگز چاہیے, تو کیا وہ بھی اویلیبل ہوں گے؟ جی وہاں سے ایگز بھی آپ کو اویلیبل ہو جاتے ہیں وہاں سے. اور ہر ایک بریڈ کے مل سکتے ہیں یا کوئی اسپیسیفک بریڈز ہیں؟ ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ پیور بریڈز کو ریئر کریں, اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان بریڈز کے کراسز کو ڈیولپ کریں, کیونکہ کراسز کے اندر آپ کو زیادہ پروڈکشن ملتی ہے, زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ لیویبلٹی ہے اور بہتر ان کے کریکٹرسٹکس ہیں, انڈے کا سائز جو ہے ان کے اندر بھی کافی بہتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ کراس بریڈ جو ہے اس کو پالیں, خصوصی طور پہ فیومی اور گولڈن کا کراس ہو جائے یا فیومی اور بلیک آسٹرلاپ کا کراس ہو جائے, یا ان کے اندر اگر نیکڈ نیک کی جو بلڈ اگر شامل کر لیا جائے تو یہ کراسز
بڑے وائبل کراسز ہیں. نیکڈ نیک کے بلڈ شامل ہونے سے جو گوشت کی جو پیداوار ہے خصوصی طور پہ میل کے اندر وہ زیادہ بہتر آتی ہے, اور انڈوں کی پیداوار کے حوالے سے ہماری جو گولڈن مرغیاں ہیں یا بلیک آسٹرلاپ ہیں یہ زیادہ مشہور ہیں. ان کے کراسز آپ ڈالیں گے تو اس سے زیادہ آپ کو پیداوار بھی ملے گی اور آپ کا پروجیکٹ وائبل بھی ہوگا. ماشاءاللہ سر. اور اس کے علاوہ سر یہ جو گوشت ہے اس کی ریٹس کی کوئی ایسی کوئی گورنمنٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے کہ اس کے ریٹس تھوڑا سا لوگوں کو پہلے پتہ چل جائے کہ جی آج کل مارکیٹ میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, تاکہ ان کو اپنے بینیفٹس کا اندازہ ہو جائے اور اس حساب سے وہ اس کو سیل کر سکیں؟ دیکھیں جی پولٹری سیکٹر میں یا باقی ایگریکلچر جو پروڈکٹ ہیں اس کے اندر گورنمنٹ کوئی اپنی ریٹ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ریٹ کنٹرول کرے تو پھر وہ سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوتا. یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ ان کے ریٹس ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس لیے جس وقت سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو کمپیریٹیولی ریٹ نیچے آ جاتے ہیں, اور پھر جس وقت تھوڑی سی سپلائی جس وقت زیادہ آ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو اس وقت ریٹ جو ہیں تھوڑی سی ان کا گراف جو ہے وہ اوپر بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور یہ کسی فارمر کے اختیار میں نہیں ہے. یہ پورا ایک سسٹم ہے, پوری ایک نیچرل انداز سے یہ خود مارکیٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتی ہے. اور یہی آپ صورتحال دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر آلو کا جو صورتحال ہے کہ پرائسز بہت کم ہو گئیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آلو کی کاشت جو ہے وہ کوئی وائبل بزنس نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال جو ہے آلو کو ریٹ اچھا ملا تھا تو اس سال جو ہے بہت سارے فارمرز نے آلو اگایا تو کمپیریٹیولی ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن آ گئے. تو یہ ایک مارکیٹنگ جو ہے یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. بہت زبردست سر, ماشاءاللہ آپ سے گفتگو کر کے امید ہے ہمارے کسان بھائیوں کو کافی سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. اور جتنے بھی باقی آپ کے کوئی سوال ہیں جیز باخبر کسان چینل کے تھرو اپنے کسی بھی سوال آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم امید کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے آپ کے تمام تر سوالات کے جواب بھی آپ کو لا کر دے سکیں. باقی آپ ہمارا ویڈیو چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا. اس کے علاوہ ہماری ہیلپ لائن 030303000000 پہ کال کر کے اپنی کوئی بھی کمپلین آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری اپلیکیشن پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں پر آپ کو میکسیمم کانٹینٹ پولٹری فارمنگ سے ریلیٹڈ بھی مل جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے فیس بک کو فالو کرتے رہیں. کیپ یوزنگ باخبر کسان. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.